मार्के सिब्दान सरमाचारों ने दुश्मन के पांव उखाड़ दिए। पच्चीस जनवरी शाम 6 बजे जब सूरज की मदम होते किरणों में सुर्ख शोला भड़का। मौसम सरमा में मकरान के इन इलाकों में वक्फे वक्फे से सर्दी की लहरें चलती हैं। हर लहर चंद दिन याफ्ता बर तक होती है। बलूचिस्तान के शमाली इलाकों में बर्फबारी की वजह से मंगल के रोज भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका था। शाम ढलने के करीब था, लेकिन सूरज की चमक अभी बाकी थी। जिला कीच की तहसील दश्त के गांव सिब्दान से करीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर वाक़े कहीर कौर में पाकिस्तानी फौज के चेक पोस्ट पर तैनात सिपाही सूरज की मदम पड़ती किरणों को आफियत जान रहे थे। तनाव की हालत में दिन भर चौकन्ना रहने के बाद रात को बहुत से जहनों में आराम का ख्याल आ रहा होगा कि यकायक उन पर बलोच सरमाचारों ने कहीं अतराफ से हमला कर दिया। ये हमला इतना शदीद और गैर मुतवक्का था कि पाकिस्तानी फौजियों को संभलने का मौका न मिला। पहले ही अल्ले में अक्सर फौजी ढेर हो गए और वहां मौजूद सिर्फ एक एहलकार जान बचाकर भागने में कामयाब हो गया। सरमाचारों ने कुमक के आने से पहले ही हथियारों पर कब्जा करके चेक पोस्ट को जला दिया, जिसका धुआं 1.5 किलोमीटर के फासले पर मकामी आबादी से नजर आने लगा। इस हमले में चेक पोस्ट पर मौजूद 13 फौजी हलाक हुए, जबकि एक जान बचाकर भाग गया। फौजियों की मदद के लिए आने वाले मजीद दस्तों पर भी बलोच सरमाचारों ने हमला किया, जिससे 2 मोटरसाइकिल तबाह हुए और उन पर सवार मजीद 4 एहलकार भी हलाक हुए। मजमूई तौर पर दुश्मन फौज के 17 एहलकारों का खात्मा किया गया। BLF मुस्तकिल मिजाजी, सब्र, साबित कदमी और खुद तनकीदी की उसूल पर कार फरमा है। इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने कबूल की। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को ये इम्तियाज हासिल है कि ये तंजीम बलोच सियासी कारकुनान की ऐसी पहली मुसल्ला मुजाहिमती तंजीम है जिसकी क़यादत किसी बाहसर कबायली या ताकतवर शख्सियत के हाथ में होने की बजाय इज्तिमाई क़यादत के उसूल पर कारबंद है। इस तंजीम के कारकुनान का दावा है कि तंजीम के फैसले इदारा जाती बुनियाद पर किए जाते हैं। इस तंजीम की बदौलत कबायली शख्सियात के मातहत मुसल्ला आज़ादी पसंद तंजीमों में सियासी समझ बूझ रखने वाले कारकुनान ने अपनी तंजीमों में बलोच कौमी मफादात के बरखिलाफ फैसलों पर इख्तिलाफ रखते हुए हलेदगी इख्तियार की और बादशाह BLF के नक्श कदम पर चलते हुए इदारा जाती बुनियाद पर अपनी तंजीमों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बलोच सहाफ़ी काजी दाद मोहम्मद रेहान ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि BLF मुस्तकिल मिजाजी, सब्र और खुद तनकीदी के उसूलों पर कार फरमा है। BLF के मजबूत इदारे केडर के लिए इन उसूलों पर अमल को यकीनी बनाते हैं। काजी रेहान ने मजीद बताया कि वो अपने सहाफती और सियासी सफर में तमाम तंजीमों का उनके बयानात और हमल के जरिए मुशाहिदा करते आए हैं। बिलाशुबा तमाम मुसल्ला आज़ादी पसंद तंजीमों के सरमाचार यकसां इखलास, जज्बा और पुख्तगी के साथ मैदान हमल में दुश्मन के सामने सीना सिपर है। लेकिन जिस तरह हर तंजीम की इनफरादियत है, BLF भी अपनी इनफरादियत रखती है। BLF में एक तंजीमी इंकिसारी मौजूद है। BLF के बयानात में जंगी वाक़ियात को बड़ा चढ़ा कर पेश नहीं किया जाता,
بلکہ اپنی حکمت عملی کے ذکر سے بھی دانستہ گریز کیا جاتا ہے۔ بی ایل ایف کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے شروع کی گئی میڈیا مہم، یہاں تک کہ تنظیم کے کمانڈ کونسل کے ممبر رحمدل مری کے اغوا اور شہادت کے باوجود تنظیم کی قیادت نے بردباری کا مظاہرہ کیا۔ اس سے بلوچ قومی تحریک کو بڑی تباہی کی طرف دھکیلنے والی قوتوں اور سازشی عناصر کو ناکامی ہوئی، اور بلاخر بی ایل ایف نے ماضی کے مخالفین کے ساتھ مل کر براس کے نام سے اتحاد بنانے میں بھی کامیابی حاصل کی۔ سبدان کا محل وقوع۔ یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ سبدان ایران پاکستان بارڈر پر نہیں بلکہ نزدیک ترین علاقے سے بھی بارڈر 181 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ فوجی نقطہ نگاہ سے قبضے کا اندرونی 5 کلومیٹر کا فاصلہ بھی کافی زیادہ ہے، جس میں دراندازی کی کہانی بنائی جا سکتی ہے، لیکن اسے ثابت کرنا آسان نہیں۔ بلوچ سرمچار ان علاقوں میں گاڑیوں کا استعمال نہیں کرتے۔ اگر انہوں نے قبضے میں لیے گئے ہتھیار اور اپنے شہید ساتھیوں کے جسد کے ساتھ بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی ہوتی تو انہیں بغیر رکے ہوئے بھی لگ بھگ 36 گھنٹے لگتے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک فرضی دعویٰ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سبدان تربت سے محض 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں عام گاڑی سے بھی 1 گھنٹے میں بآسانی پہنچا جا سکتا ہے، جبکہ اس بیچ پاکستانی فوج کے کیمپ اور چیک پوسٹ بھی موجود ہیں جہاں سے فوجیوں کو مدد بھیجنا آسان ہے، اور کہیر کوٹ چیک پوسٹ کو بر وقت مدد پہنچائی بھی گئی، لیکن بلوچ سرمچاروں نے نہ صرف انہیں پسپا کر دیا بلکہ مزید جانی نقصان بھی پہنچایا۔ سبدان کا علاقہ میرانی ڈیم کے قریب پڑتا ہے۔ بلوچستان کے یہ علاقے گنجان آبادی والے علاقے نہیں، لیکن یہاں دور تک چھوٹے چھوٹے گاؤں موجود ہیں۔ میرانی ڈیم پر بھی پاکستانی فوج کی بڑی تعداد تعینات ہے، اور یہ سیکورٹی کے حوالے سے پاکستانی فوج کے لیے ایک اہم مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ بلوچستان کے اکثر ڈیموں اور پانی کے ذخائر پر پاکستانی فوج تعینات ہے، جس کی وجہ بآسانی سمجھ آتی ہے کہ وہ کسی بھی غیر معمولی حالات میں پانی کو مقامی آبادی کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی سوچ رکھتی ہے۔ محل وقوع کے لحاظ سے کہیر کور میں واقع یہ چیک پوسٹ دشمن کے لیے نسبتاً محفوظ اور بلوچ سرمچاروں کے لیے ایک مشکل ہدف تھا، لیکن بلوچستان میں عموماً محفوظ ٹھکانوں پر بھی پاکستانی فوجی بے چین رہتے ہیں، کیونکہ بلوچ سرمچار دنیا کے سب سے خطرناک جنگی تکنیک گوریلا جنگ کے ماہر ہیں۔ ماضی میں مقامی آبادیوں پر پاکستانی فوج کے پہ در پہ حملوں، عام شہریوں پر تشدد اور حراست بعد جبری گمشدگی اور مسک لاشیں پھینکنے کے تسلسل کے دوران بلوچ سرمچاروں نے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کر دیا، جو کہ گوریلا جنگ کی ہی ایک خاصیت ہے۔ پاکستانی فوج کو ہمیشہ سے معلوم ہے کہ وہ پہاڑوں میں بلوچ سرمچاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس نے سارا زور شہری آبادیوں میں بلوچ سرمچاروں کے ہمدردوں اور آزادی پسند سیاسی کارکنان کے خاتمے کے لیے کھپایا۔ ان بے رحم کارروائیوں میں گھر جلائے گئے، عورتوں کا ریپ کیا گیا اور اجتماعی سزائیں دی گئیں۔ اس کے بعد علاقوں میں مقامی ڈیتھ اسکواڈ کا جال بچا کر سماجی اور سیاسی ڈھانچے کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا گیا۔ جرائم پیشہ افراد کی سہولت کاری سے پاکستانی فوجی منصوبہ سازوں کو یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے بلوچ سرمچاروں کی نظریاتی اور فوجی سپلائی لائن کاٹ کر انہیں کمزور کر دیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی طرف سے وقتاً فوقتاً اس طرح کے دعوے سامنے آنے لگے کہ بلوچ سرمچاروں کی کمر توڑ دی گئی ہے اور وہ بھاگ گئے ہیں، لیکن یہ وہ دورانیہ تھا جب بلوچ سرمچار اپنی جنگی حکمت عملی میں نئی تبدیلیوں پر غور کر رہے تھے۔ انہوں نے جلدی پاکستانی فوج کے برہم کو خاک میں ملا دیا۔ بلوچستان کے طول و عرض میں پاکستانی فوج پر پہلے سے زیادہ جان لیوا حملے ہونے لگے۔
تمام بلوچ مسلح آزادی پسندوں نے منظم حملے کیے اور دشمن کو بھاری نقصان سے دوچار کیا۔ سی پیک کی وجہ سے مکران پہلے ہی دشمن کے لیے اہمیت اختیار کر چکا تھا۔ بلوچ نے بھی اسے اپنا جنگی مرکز بنا دیا۔ مکران میں پاکستانی فوج کی خاص حکمت عملی کے تحت قائم کیے گئے آؤٹ پوسٹ کے جال کو پیدر پہ عملوں کا نشانہ بنایا گیا، جو کہ مرکزی کیمپ اور چیک پوسٹ کے سیکورٹی کے لیے قائم کیے گئے تھے۔ ان عملوں نے پاکستانی فوج کی حکمت عملی کو ناکام کر دیا اور چند ہی حملوں میں پاکستانی فوج کی یہ حکمت عملی ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور اس کے سیکورٹی پوسٹوں کا جال ٹوٹ گیا۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے کلیدی رہنما ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کے پاس ہر وقت ایک متبادل آپشن موجود رہتا ہے۔ اسی طرح بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوارام نے بھی اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ اپنی جنگی حکمت عملی حالات کے مطابق طے کرتے ہیں، لیکن پاکستانی فوجی منصوبہ ساز اور ان کے تھنک ٹینکس ہمیشہ عوام میں تیر چلاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ بلوچ سرمچار ہمیشہ بیرونی مدد پر انحصار کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کے عملوں کو بھی بیرونی سازش قرار دیتے ہیں۔ اس لیے افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کے بعد یہ خوش فہمی پالی گئی کہ اب بلوچ سرمچاروں کے حملے میں کمی واقع ہوگی، لیکن جب ان حملوں کی شدت میں اضافہ ہوا اور سب سے زیادہ حملے گولڈ اسمتھ لائن پر ہونے لگے تو اب ان کی الزام تراشیوں کا رخ ایران کی طرف ہو گیا ہے۔ اب وہ ایران کو بلوچ سرمچاروں کے حملے کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ پاکستان کا بھارت کے ساتھ دیگر ہمسایہ ممالک اور بلوچ مہاجرین پر غصہ۔ یہ بات نہ کبھی چھپائی گئی ہے اور نہ ہی اسے کسی راز کی طرح رکھا گیا ہے کہ بلوچستان کا افغانستان اور ایران دونوں ممالک سے تاریخی اور ثقافتی گہرے رشتے ہیں۔ جب پاکستانی فوج نے مقامی آبادیوں کو حملے کا ہدف بنایا، بلوچ سرمچاروں کے رشتہ داروں اور خاندان کو جبری جلا وطنی پر مجبور کیا گیا تو ہزاروں کی تعداد میں متاثرہ خاندان افغانستان اور ایران کے زیر انتظام مغربی بلوچستان منتقل ہو گئے۔ پاکستان کی نظر میں یہ بچے اور خواتین ہی اس جنگ کی وجہ ہیں، اس لیے پہلے انہیں اپنے گھروں سے بے دخل کیا گیا اور جب انہوں نے ہمسایہ ملک اور مغربی بلوچستان میں اپنے رشتہ داروں کے پاس پناہ لی تو اب ان کی رہائش گاہوں کو سرمچاروں کے محفوظ ٹھکانوں کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ افغانستان اور مغربی بلوچستان میں بلوچ مہاجرین کو بھی پاکستانی فوج اپنے اعلی کاروں کے ذریعے قتل کروا رہی ہے۔ زیادہ تر حملوں میں بلوچ سرمچاروں کے رشتہ داروں یا سیاسی کارکنان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کی تشہیر پاکستانی فوج کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایک اہم ٹارگٹ کے طور پر کرتے ہیں۔ میڈیا پر یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے کسی اہم بلوچ جنگی کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا ہو۔ حال ہی میں افغانستان میں قوم دوست سوچ رکھنے والی شخصیت رزاق کو اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا۔ پاکستانی فوج نے اپنے زرخرید میڈیا کو خبر پہنچائی کہ افغانستان میں PLA سے وابستہ ایک اہم کمانڈر کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ایسا پاکستانی فوج کے افسران خود اپنے ہی سسٹم کو دھوکہ دینے کے لیے بھی کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے بنائے جا سکیں۔ بلوچ سرمچاروں کے حملے کے رد عمل میں ایران دشمن بیانیہ۔
پاکستان کی ایران دشمنی کے پیچھے سنی اور شیعہ تضادات ہیں۔ بظاہر پاکستان یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دونوں برادر ممالک کے درمیان گہری دوستی اور کوئی مسئلہ نہیں، لیکن در پردہ خطے میں شیعہ سنی تضادات کی وجہ سے دونوں مخالف سمت میں کھڑے ہیں۔ پاکستان میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد ہونے کی وجہ سے پاکستان اس تنازع میں کھل کر سامنے آنے سے کتراتا ہے، لیکن فوج کی بالادست سنی نظریاتی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں ایران کھٹکتا ہے اور اس کے خلاف پس پردہ کارروائیوں میں بخوشی شامل ہے۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کو رول بیک کرنا، کلبھوشن یادو کا کیس اس وقت سامنے لانا جب ایران اور پاکستان کے اعلیٰ سطحی قیادت کی ملاقات ہو، سب کے پیچھے یہی سوچ کار فرما ہے۔ اب مارکہ سبدان کے بعد بھی ایسا ہی بیانیہ سامنے آ رہا ہے۔ ایسے شواہد سامنے آئے ہیں کہ پاکستانی فوج ایران کے عدم استحکام کی صورت مغربی بلوچستان پر قبضہ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ ایران کے خلاف عالمی طاقتوں کے اقدام کو پاکستان ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے کہ ترکی شام کی صورتحال میں شامی کردستان میں کرد قومی طاقت کے ابھرنے سے پریشان ہے، یا اسے عراق میں خود مختار کرد حکومت کھٹکتی ہے۔ ایران کی فوجی تنصیبات سے متعلق درست نقشے بنانے کے لیے بھیجے گئے پاکستانی فوج کے جاسوسی مشن افشاں ہوتے آئے ہیں، جن کے پیچھے پاکستان کی جارحیت پسندانہ عسکری سوچ کی جھلک ملتی ہے۔ یہ ماضی میں ایرانی حکمران محمد رضا شاہ پہلوی کی طرز پر بنائی گئی پالیسی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان غیر مستحکم ہو گیا تو وہ مشرقی بلوچستان پر قبضہ کر لے گا۔ وہ بلوچستان کو ایران کا بفر زون سمجھتا تھا، جس کے لیے انہوں نے اس وقت چراگاہ کا لفظ استعمال کیا تھا کہ بلوچستان ایران کی چراگاہ ہے۔ پاکستانی فوج میں یہ سوچ پیدا ہونے اور زمین پر مغربی بلوچستان سے کارآمد مورے دستیاب ہونے کے بعد اس حوالے سے خود اعتمادی پیدا ہو رہی ہے۔ جنگ کا ماحول پرورش دینے کے لیے فوجی منصوبہ ساز ایران کے خلاف محتاط انداز میں کنٹرولڈ پروپیگنڈا کر رہے ہیں تاکہ بوقت ضرورت ایران کے خلاف محاذ کھولا جا سکے۔ اب وہ بلوچ سرمچاروں کے عملوں کو بھی جواز بنانا چاہتے ہیں۔ سبدان جنگ کے شہید ممتاز عرف بالاچ۔ جاڑ جنگانی جاڑ جنگانی ساڑ جنگانی ساڑ جنگانی بند بر زندہ جاڑ جنگانی بند بر زندہ جاڑ جنگانی تو پکا دستے ساڑ جنگانی تو پکا دستے ہو ساڑ جنگانی جاڑ جنگانی ساڑ جنگانی۔ ہر کامیابی قربانی کا تقاضا کرتی ہے۔ بلوچ سرمچاروں کی اس کامیابی پر جہاں بلوچ قوم خوشی منا رہی ہے، وہاں وطن کے ایک ہونہار سپوت گلزمین کا چادر اوڑھ کر ہمیشہ کے لیے نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ نوجوان سرمچار ممتاز عرف بالاچ مارکہ سبدان میں پہلے صف میں لڑتے ہوئے دشمن کے جوابی حملے میں شہید ہوئے۔ میجر گوارام کے مطابق انہیں منگل کی رات کو ہی بلوچ سرمچاروں نے ایک محفوظ مقام پر سپرد گلزمین کیا۔ بلوچستان کے پہاڑوں میں ایسے کئی شہزادے دفن ہیں جو یقیناً آزادی کے سنہرے دور میں آپ ہی اپنے عظمت کی کہانی بیان کریں گے۔ مارکہ سبدان مکمل جیت یقیناً نہیں، لیکن بلوچ قوم کے حوصلوں کو بلند کرنے کا ضرور سبب بنے گا۔ قوم دیکھ رہی ہے کہ کیسے وطن کے سپاہی تعداد اور وسائل میں کم ہونے کے باوجود اپنے سے کہیں گنا فوجی طاقت کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ پاکستان کی معاشی، سیاسی
اور ریاستی بدحالی کی صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے بلوچ قوم سے جنگ، جسے وہ اپنی حنا کی وجہ سے ہمیشہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ چنگاری اب آگ بن کر ریاست پاکستان کے وجود کو بھسم کرنے والی ہے۔ زرمبش